अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे वो थोड़ा सा स्टार्टिंग यूँ है कि इंतखाबात की जो गहमा गहमी है उस पर बात करेंगे और सियासी जमातों में मुकाबला हम देख रहे हैं कि बड़ा सख्त है और सिंध में एक दिलचस्प सूरत हाल बनती देख रहे हैं। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रह के इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है ठीक या गलत होने का, ये एक अलग बहस है। और छोटे ताजिरों ने आर्मी चीफ से कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इकदामात का मुतालबा कर दिया है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान बनने के मकासद पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जागीरदाराना निज़ाम जो फेडरलिज्म है उसको ख़त्म किया जाए। अब सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन से भागने वालों को बाद में अंदाज़ा होगा कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या इंतखाबात में नून लीग और सिंध की चंद जमातों के लिए राह हमवार हो रही है या कोई और वजह है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी बात करेंगे, जिनका कहना है कि काम करने वालों के खिलाफ ही साजिशें होती हैं। शायद उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि काम करने वाला जो वो सफ़र बहुत ज़्यादा करता है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका आपको तारुफ करवा दूँ। सरदार बाबर अब्बासी साहब हैं, सियासी रहनुमा है, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट सिंध के प्रेसिडेंट हैं। और रज़ाक बाजवा साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, जबकि फ़रा महमूद साहिबा हैं, MQM से इनका ताल्लुक़ है। और बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सरदार बाबर अब्बासी साहब आपसे कि जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप सियासत पे, और जो सियासी इंतखाबात का ये जो गहमा गहमी है, कैसे आप देखते हैं इसको? क्या कुछ नया होने जा रहा है सिंध में? कुछ सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि देखें, इलेक्शन जब आते हैं तो ये गहमा गहमी तो हम देखते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि सिंध में कुछ इस बार नया नज़र आया है। अच्छा। जिस तरह के सारी मौलाना साहब और MQM हो गई, दूसरी GDU हो गई, सारी जमातें मिल बैठी हैं। तो देखें, मसलन इससे भी अब आगे चल के पता चलेगा कि कहाँ तक ये साथ चलते हैं, कहाँ तक नहीं चलते। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि आज साथ होते हैं, कल साथ नहीं होते। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन होने भी चाहिए अपने टाइम पे। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं तो कोई इशू नहीं। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, अपनी जो इस वक्त मुल्क जो बिखर रहा है ना उसको सही करना है हमने। मैं समझता हूँ सियासतदान भी जो है वो भी इस वक्त जिस तरह से ज़ोरदार आवाज़ इलेक्शन के लिए देते वो अभी तक नहीं दी। अच्छा। क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है ना मुल्क की जो पोजीशन है बड़ी वो ख़राब है, और अगर कोई भी पार्टी है हुकूमत जो संभालेगी तो उसके गले में भी बड़ी लंबी चौड़ी उसको मुश्किलातें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से मेरे ख्याल में 2013-14 के बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई है, 14-15 के बाद, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयानक जो है ना, अगर हम उसको जाकर सही मायनों स्टडी करें तो पाकिस्तान के साथ बड़ा खिलवाड़ खेला गया है। जिसको सही करने के लिए, देखें, किसी चीज़ को बिगाड़ना हो तो 1 मिनट लगता है, उसको बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो अब देखें, पीपल पार्टी को टफ टाइम देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जाहिर बात है, देखें, पीपल पार्टी भी एक बड़ी जमात है, उसके भी अपने वोटर और सपोर्टर हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई पीपल पार्टी से सब कुछ छीन लेंगे या सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यह है कि मुश्किलात होगी पीपल पार्टी को थोड़ी सी सारे इत्तेहाद में जमातों में करनी पर देना है। ठीक है रज़ाक बाजवा साहब, तो ये चीज़ें तो आपको भी पता है कि आगे जो भी संभालेगी पार्टी तो जाहिर है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो बड़े दबंग लहजे में कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उनको बाद में अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बिलावल साहब ने ये बात कही है, और उन्होंने अपने बड़े तजर्बे से ये बात कही है। क्योंकि देखें, उनके तो ख़ानदान में ये सियासत चलती आ रही है। उनके नाना ने इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, नस्ल दर नस्ल सियासत जो भी आप कह दें उसको, आप नस्ल दर नस्ल कह दें या खुशकिस्मती कह दें या बदकिस्मती कह दें, देखिए उन्होंने फिर उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खोया, उन्होंने बेनज़ीर साहिबा को खोया। इतनी कुर्बानियां तो किसी और फिर ख़ानदान ने दी भी तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ऊंची आवाज़ इलेक्शन करवाने का सख्त मुतालबा बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। आप देखें कि बकाया सियासी जमातें जो इस मुल्क की हैं, जो वफाक की अलामत कहती हैं ख़ुद को, इमरान खान साहब बहुत चिल्लाए, बड़े चीखे मार रहे थी उनकी पार्टी के जी इलेक्शन, वो भूल गए इलेक्शन, शायद कि उन्हें इलेक्शन की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि उनके पास अब उम्मीदवार भी नहीं रहे। अच्छा, आप नून लीग देखें,
बड़ी जमात है पाकिस्तान की, आप देखें कि उनकी भी सफ़ों में इलेक्शन मांगने की वो सकत या वो आवाज़ में जो एक जोश और जज्बा होना चाहिए था, मेरा ख्याल है, मैं ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी नहीं है। अब आ जाए जो सूबाई सतह की जमातें, जिस तरह असल में उन्होंने तो सारा कुछ फोकस किया हुआ है मियाँ साहब के आने से ना, कि नवाज शरीफ आएंगे तो फिर ही वो कुछ डिसाइड करेंगे। अच्छी बात, बाकी सारी चीजें। वेलकम टू पाकिस्तान। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, अगर आते हैं तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें खुश आमदेद कहेगी, हम उन्हें वेलकम करेंगे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान जो इस मुल्क की भागदौड़ संभालने की सलाहियत रखते हैं, जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इस वक्त की जो माशी हालात हैं, हमारे जो दीगर मामलात हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ का इस मुल्क में होना बहुत लाजमी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें बिल्कुल, और जो जहाँ तक रहा कि हमारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो सूबाई सतह पर हमारे खिलाफ हमेशा से इत्तेहाद, कभी GDA बन जाता है, कभी SDA बन जाता है, ये तो हर पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ बनता है ना। देखिए PTI के खिलाफ 13 जमातें इकट्ठी हुई ना, तो ये तो किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी पार्टी वो हो जाती है। वो तो पूरे पाकिस्तान में हुई ना, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। जी जी, जब भी जनरल इलेक्शन आते हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ग्रुप को खड़ा किया जाता है। हालांकि उन्हें ये एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा उन्हें शिकस्त हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे, उन्हें मिला कुछ नहीं। अच्छा। टक्करें जरूर मारी हैं उन्होंने, जाके कोशिशें जारी रखी हैं। आप कभी मैं समझता हूँ कि मिलेगा अभी। देखिए उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए ना रज़ाक साहब। देखिए हम अपने मुखालिफिन को भी वेलकम करते हैं। आपको भी टफ टाइम मिलेगा तो आपकी एबिलिटी का पता चलेगा ना, कारकर्दगी वही नजर आएगी। ये सुबह उनका भी है, वो आए और आवाम के पास जाए और अपनी पिछली कारकर्दगी को लेकर कि जी हमने क्या यहाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, नहरें हमने जो बहाई हैं, हमने कितना रोजगार दिया है, हमने कितने बिजली के कारखाने लगवाने के लिए आवाज उठाई है, हमने कितना लोगों को फैसिलिटेट किया है कि वो अपना लेकर कितना मेरिट पे कितना काम किया है, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती है। जो कुछ जिन पार्टियों ने किया है वो सब। बिल्कुल। फराह महमूद साहिबा से भी बात कर लेते हैं, बड़ी देर से खामोश बैठी हैं और सुन रही हैं गुफ्तगू। फराह साहबा, क्या आप समझती हैं कि सिंध में जो गहमा गहमी है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं? क्योंकि बयानात बड़े कई दफ़ा सख्त आ जा रहे हैं और कई दफ़ा तो बड़े हल्के फुल्के से, लेकिन तनकीद बहरहाल हो रही है। जब कभी नया होने जा रहा होता है या कुछ नया होता है तो उसकी ज़रूरत होती है कि नया, पुराना नहीं चल रहा तो नया करना पड़ेगा। पुराना एक्सपायर हो गया, पुराना नहीं चल रहा या उसने वो डिलीवर नहीं किया। अच्छा। तो नए की जरूरत है। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल बात है कि हाँ ये जरूरत क्यों पैदा हुई। ठीक है, अगर कुछ नया होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुछ नया होने जा रहा है, एक नया आप रेवोल्यूशन कह लें, इवॉल्व कह लें, आप मतलब ज़रूरत इजाद की माँ है, जो बात कही जाती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है कि कुछ नया होने जा रहा है, कोई नई इजाद होने जा रही है। पुराना सिस्टम फेल हो गया, अच्छा नहीं कर सका, ठीक है, या अवाम की जो उम्मीदें थी या फैसिलिटेट नहीं कर सका। तो ये सारे वो अवामिल हैं जो एक नए कदम या एक नए रुख की तरफ आगे या एक सियासत में एक नया कॉरिडोर खुलने की तरफ जा रहे होते हैं कि नहीं ये चीज नहीं चली और ये नहीं चली। तो आप सब देख रहे हैं कि ये तब्दीली आ रही है। और जैसे शाही सैयद साहब का बयान मुहाजिरों के लिए रहा, फिर हमारे पास कल अयाज पलीजू साहब ने कह दिया कि मुहाजिर हमारे भाई हैं, उनकी शनाख्त अगर मुहाजिर है, वो अपने आप को मुहाजिर कहलवाना चाहते हैं, हमें कोई उसमें जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सिंधी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलते तो हमें उसमें भी मसला नहीं है। हम उनके बयान का बहुत खैर मकदम करते हैं और मैं समझती हूँ कि देखें एक इर्तिकाब के अमल से गुजर गई है एमक्यूएम, अब काम करने का टाइम है, ठीक है, डिलीवर करने का टाइम है आवाम को, क्योंकि आवाम को इस चीज की बहुत जरूरत है। आवाम को ये सियासी पावर शो, इन चीजों से ना वो मकासद नहीं मिल रहे, वो सहूलियात नहीं मिल रही, कारकर्दगी चाहिए ना आवाम को, कारकर्दगी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ है, इसकी जरूरत है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी। एक वक्त तो था जब एमकेएम ने काम किया है बड़ा, वो वक्त दोबारा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन उसके लिए भी अब आप देखें कि साजगार माहौल चीजें होनी चाहिए। अब जो आला क़यादत हमारे दरमियान मौजूद है वो डायलॉग्स पे ज्यादा बिलीव करती है, वो धरनों की सियासत में नहीं आती। अब हमने देखे मेक श्योर किया 70 लाख लोग हमने इस मर्दमशुमारी में बाजियाब करवाए, हमने गिनवाया, वरना वो 1,30,000 पे जाके रुक जाता। अच्छा। हमने मुताद्दिद बार या 7 दफा जाके हमने, मैं एक एग्जैक्ट बताऊं तो 7 दफा हमने मीटिंग की, एहसन इकबाल साहब से की, हम वजीर आजम साहब से जाके मिले,
شہباز شریف صاحب نے ہمارا خیر مقدم کیا, ہماری بات کو سنا سمجھا. دس از کالڈ ڈائلاگ. چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ ایکسٹریم لیول پہ جائیں, آپ روڈوں پہ لائیں, دھرنا دیں, 4-5 لوگ مروا دیں, یا آپ پہیا جام کر دیں کراچی کا. کراچی کی معیشت سنبھلے گی تو پاکستان چلے گا. ٹھیک, اس چیز کو سمجھ رہی ہے ایم کیو. ہاں ٹھیک ہے, یہ بہترین طریقہ. بالکل بالکل, یہ آپ نے درست کہا کہ کراچی کی معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں. اور ہر جو سیاستدان ہے, ہر پارٹی رہنما ہے, وہ اس سے اتفاق کرتا ہے. ناظرین, یہ باتیں چلتی رہیں گی اور مزید بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے فرح محمود صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ایم کیو ایم نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا کہ کراچی کا پہیہ چلے گا تو پھر ہی ملک کا جو معاشی پہیہ ہے وہ چلے گا. اب ہڑتالوں والا اور دھرنوں والا جو موسم تھا وہ جا چکا ہے. عباسی صاحب, ابھی وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو باہر کر دیں گے, خواہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں, کیونکہ جو کراچی میں اس وقت صورتحال ہے, جو سندھ میں اس وقت صورتحال ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ان غیر رجسٹرڈ تارکین وطن نے. اتفاق کریں گے آپ اس سے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ بہت پہلے ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے تھا. دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہمیں پوچھا ہے وہ افغانستان سے ہی ہمیں پوچھا, جو یہاں پہ غیر قانونی. تو آج بھی جن کو کوئی بات کرتا ہے تو وہ آگے سے غلط بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہوا, ہماری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے کہ آج وہ ہم سے زیادہ پاورفل بن کر کے بیٹھے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ نظر آئیں ان کو پولیس کے حوالے کریں یا ان کو گرفتار کروائیں, تاکہ ان کو ملک واپس اپنے بھیجا جائے, کیونکہ افغانستان اب آزاد ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے, جس طرح میری بہن نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ اپنا نام کے آگے مہاجر لکھنے چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ظاہر ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, پاکستان میں آ کے زم ہو گئے. جس طرح پورے پاکستان میں مہاجر ہیں, ضروری نہیں کہ کراچی میں, لاہور بڑا پڑا ہوا ہے, راولپنڈی بڑی پڑی ہوئی ہے, ساری جگہ پہ ہیں پورے پاکستان میں مختلف لوگ اس طرح کے رہنے والے. لیکن یہ لوگ وہ تھے کہ جن لوگوں نے مخصوص وقت تک لیے پاکستان میں ان کو پناہ دی تھی کہ رہنے کے لیے. اب تو ان کا اپنا ملک آزاد ہو گیا ہے, بھائی جائیں یہاں سے, ہماری جان چھوڑیں. ہماری ساری چیزوں کو آپ نے تباہ کیا ہوا ہے, ہماری بچوں کو آپ نے غلط کاموں پہ لگایا ہوا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ سے ہٹ کے ہم سب پہ فرض ہے, ہم سب پہ لازم ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی آ کر ہمارے ملک میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, تو ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اس کو پکڑنا چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل. نگراں وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج بڑا اچھا بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو زلزلہ آیا ہے ہرات میں, تو ہم اپنی ٹیم بھی بھیجیں گے میڈیکل کی, اور ان کی امداد بھی کریں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان ان کی مدد کے لیے کھڑا ہے. بڑا اچھا جیسچر ہے یہ. بالکل. دیکھیں یہ چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ لازمی, یہ تو دیکھیں ملکوں کا ایک آپس میں کنیکشن ہوتا ہے, وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. اگر کسی ملک کا باشندہ آ کر دیکھیں, ہمارا اگر پاکستانی جا کے کہیں کوئی غلط کام کرتا ہے تو یا تو اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے, عربوں ملکوں میں کیا جاتا ہے تو مارا جاتا ہے. اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو اس طرح جس طرح دوسرے ملک کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہماری بھی دیکھیں, سب سے بڑی افسوس سے کہنا پڑے گا مجھے کہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے, ہمارے پاس کبھی قانون کے اوپر کام نہیں ہوا. ہمارے پاس اگر قانون کو بالادست کر دیا جاتا, قانون صحیح طرح سے راج ہو جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی. یہاں بس میں کیا کہوں, ٹی وی میں بیٹھ کے جیسا ٹی وی میں بیٹھ کے بس کیا چیز ہوگی, تو یہ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. اور آج بھی دیکھیں سوراب کوٹ چلے جائیں, ٹھیک ہے, افغان بستی چلے جائیں, شاید ایسے ایسے دہشت گرد بھی آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارے یہاں کس طرح سے جو ہے نا ہو رہا ہے. تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے میں ان سیاسی رہنماؤں کو بھی, ان کو بھی میں ایک میسج کرتا ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے آپ یہ نعرہ مت لگائیں, آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ وہ بھی فلانا, اور یہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پاکستان کو داؤ پہ مت لگائیں. پاکستان کے بچے اس وقت جو پاکستان میں پیدا ہونے والے, پاکستان کی شہریت رکھنے والے, ان کو یہاں روزگار نہیں مل رہا ہے, نوکری نہیں مل رہی, وہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. ان کے لیے یہاں فیسلٹیز پیدا کریں. یہ آپ ان کو غیر ملکیوں کو جتنے ہیں ان کو عزت سے یہاں سے روانہ کریں. یہ تو ہم نے وہ بھی سچویشن دیکھی ہے سوراب گوٹ پہ آگے, جب پاکستان اور افغانستان کا میچ جو کھیلا گیا تھا, اور اس میں انہوں نے کتنا زیادہ وہاں پہ امن و امان کا اچھا خاصا مسئلہ ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے شرپسند قسم کے لوگ ہیں, جو تعصب پسند ہیں, جن میں تعصب کی بو ہے, یا وہ پاکستان سے یعنی کہ وہ نفرت ہی کرتے ہوں گے, شرانگیزی پھیلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار ہم سارے اخوانی کو نہیں کر سکتے. ان میں بہت جنہیں ہم نے پناہ دی, جو ہمارے مہمان بن کر آئے, جنہوں نے یہاں زندگی, جنہوں نے
یہاں زندگیاں گزاری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور اتنا نہیں ہے. یہ جو شرپسند ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, لیکن کیونکہ وہ بھی غیر ملکی ہیں, وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں, انہوں نے یہاں آ کے, لیکن انہیں چاہیے کہ شرپسندی ہے نا. ہم اس کی بالکل حمایت کرتے ہیں. حکومت جو اس وقت جو غیر قانونی لوگوں کو ملک سے بدر کر رہی ہے, انہیں بالکل ہونا چاہیے. یہ کوئی یتیم خانہ تو نہیں ہے نا پاکستان. جی جی, اس سال 21 دھماکے ہوئے اور 14 افغانی, اس میں 14 دھماکوں میں افغانی ملوث تھے. جی ساری افغانستان کے اور بھی بہت سارے ممالک کے لوگ, وہ نام بھی ہمیں نہیں آتے ان ملکوں کے جن کے یہاں لوگ آباد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن بہت ڈیلے ہوا ہے, لیٹ ہوا ہے, پہلے ہونا چاہیے. اور یہ آپریشن جو ہے یہ غیر قانونی افغانی مہاجرین کے خلاف ہے, جنہیں کارڈ جاری کیے گئے حکومت پاکستان نے, جنہیں ہم نے مہاجرین ایکسیپٹ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے, ان کے خلاف نہ تو آپریشن ہو رہا ہے, نہ ہی ہم اس آپریشن کے حامی ہیں. پہلے غیر قانونی نکالے جائیں, پھر ان کے لیے الگ فیصلے کیے جائیں حکومت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سے چینی, گھی, آٹا اور حلال جانور, سیمنٹ, گندم کچھ نہیں چھوڑ رہے. سب کچھ ادھر ہی جا رہا ہے. 22 آئٹم ایسے ہیں 22 آئٹم جس پہ ابھی پابندی لگی ہے. بات اصل یہ ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ہمسائے ملک ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو ایک ٹائم کے لیے برادر ملک ہیں, برادر ملک ہیں, ہم ایک اچھا گیسچر شو کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ویلکم کر رہے ہیں. آج بھی اچھا گیسچر شو کر, آج بھی جب جنگ ختم ہو گئی تو میرے خیال سے یہ پالیسی بہت پہلے اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی. 42 سال ہو گئے. دیکھیں آپ کتنی آپ ایسا, آپ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مہمانوں کو گھر دے دیں اور کہیں کہ یار آپ رہو, ہم کوئی اور کرائے پر لے لیتے ہیں. کیا کریں؟ کراچی میں آدھے ملین سے زیادہ لوگ افغانی موجود ہیں اس وقت. پھر یہ ٹریپ کرتے ہیں, ہائی جیک کرتے ہیں, سپر ہائی وے, مین ایسے علاقے جہاں سے آمد و رفت کراچی کے اندر ہوتی ہے, وہاں پھر یہ منشیات, اسمگلنگ, سود کا نظام, اسلحہ لے کر آئے, دہشت گردی. ہم جو مہاجرین آئے ہم بائی چوائس ہیں, ہم اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے, ہم بوجھ بن کر نہیں آئے معیشت کے اوپر یا پاکستان کے اوپر. ہم نے ہجرت کی تو پاکستان بنا, ہم نے پیش قدمی کی تو ہم پاکستان لے آئے, لیکن یہ کچھ لے کر نہیں آئے. یہ تو ہماری وسائل کی تقسیم میں ہوتی ہے. ہماری وسائل نا, پانی ہمارا, بجلی ہماری, گیس ہمارا, وہ جو بالکل 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 بہت شکریہ آپ نے ایکنالج کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو ہماری وسائل کی تقسیم ہے, یہ روڈ ہمارے استعمال کرتے ہیں, ٹرک چلا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ سسٹم میں یہ موجود ہیں آپ کے درمیان. یہی لوگ آپ کو آپ کے پتھارے لگے ہوئے کنڈا سسٹم پہ, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بجلی لے رہے ہیں, آپ نے کہا نا کہ ہر طرح اور اس کا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے. غیر قانونی کام, اسلحہ, بم بلاسٹ, یہ تمام چیزوں میں شامل ہم سے یہ حلال چیزیں لے کر کے جاتے ہیں کھانے پینے کی, ہمارے ملک سے غائب کرتے ہیں ڈالر, اور وہاں سے کیا دیتے ہیں؟ اسلحہ, ہیروئن. اچھا ایک چیز میں تھوڑا سا وہ بتا دوں, آپ نے 20-25 لاکھ قربانیوں کا ذکر کیا. ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ قربانیاں دی گئی پاکستان بننے کے لیے, اور یہ واحد وہ ملک ہے جس میں کسی جب تقسیم ہوئی ہے تو اتنی قربانیاں ہوئی ہیں. دنیا میں ایسا اور دوسرا کوئی ملک سب سے دنیا کی بڑی ہجرت ہے جی, بڑی ہجرت, بڑی قربانی. ہمارے مقاصد کیا ہے, ہم قربانی دیں گے, وہ راضی تھے اپنی مرضی سے. ایسا ہی ہے نا, جب آپ بڑے مقاصد رکھتے ہیں اور آپ پاکستان لینے جا رہے ہیں, آپ ایک آزاد ریاست لینے جا رہے ہیں. صاحب نے تو یہی کہا ہے نا کہ پاکستان بننے کے جو مقاصد تھے وہ اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب یہ ہم جاگیردارانہ نظام ختم کریں گے. تو یہ ٹریپ ہے نا, نہیں ہم تو ٹریپ ہوئے ہیں نا فیڈرلزم میں. بالکل ہے. تو میرے خیال سے خالد بھائی نے بہت سوچ سمجھ کے بہت مناسب بات کی, پھر بھی انہوں نے الفاظ کا چناؤ بہت بہترین رکھتے ہوئے بات کی. سرمایہ دارانہ نظام, جاگیردارانہ نظام, اس نے ہمیں ٹریپ کیا ہوا ہے. ہماری ملک کی ترقی اسی صورت ممکن ہے جب جمہوریت ہو, جب آپ جو ہے اوپنلی عوام کی اکثریت و رائے سے اس جگہ آ کر بیٹھیں, آپ ان کو سرو کریں پر عوام کی مرضی سے کریں. لیکن بہت ساری جگہ ہمارے پاس یہ سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. بالخصوص کراچی میں باشعور لوگ ہیں تو وہ ووٹ دیتے ہیں پڑھے لکھے انداز میں. جب ان سے ہم اپنی پارٹی کا منشور شیئر کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, کارنر میٹنگ ہوتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس اب جاگیردارانہ نظام. اور میں انٹیریئر کی بات کروں, وہاں کیا سسٹم ہے, وہاں جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں پہ سمجھے فور سپوز کہ وہ فلاں جگہ ہے تو وہ فلاں جگہ ہے, اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے اتنے ووٹ ہمارے ہیں. یہ گاؤں گوٹوں کے حالات ہیں. پھر وہ ان کو معلوم ہے اس میں اتنی آبادی, 500 کی آبادی پہ ایک گوٹ بنا ہوا ہے, وہ 500 ووٹ میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ
معاملات خراب ہو جاتے ہیں. رزاق صاحب آپ اتفاق کریں گے یہ ختم ہونا چاہیے جاگیردارانہ نظام؟ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ ایم کے دارانہ جب سے بنی ہے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت جب سے یہ 79 میں شاید ان کا وجود آیا ہے یا 80 کے قریب, جب سے شروع سے یہی نعرہ تھا اور اچھا نعرہ تھا, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لیکن کتنی سیاسی جماعتوں نے اس کو اڈاپٹ کیا؟ کیوں کریں, انہوں نے نہیں کیا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا. وہی شہری وڈیرے بن گئے, وہی جاگیردار بن گئے, وہی لنڈن امریکہ میں رہنے والے بن گئے, وہی بڑے بڑے بنگلو. دیکھیں پہلے جو ایم کیو ایم تھی, جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, میری حیدرآباد کی میری پیدائش ہے, یعنی ہم سے زیادہ کون کراچی حیدرآباد کو جانے گا. جس وقت ایم کیو ایم نے یہ نعرہ لگایا تھا بہت اچھا نعرہ تھا, لیکن وہ جیسے جیسے جاگیرداروں کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے وہ خود جاگیردار بن گئے. وہ نعرہ تو رہ گیا پیچھے کہیں اور وہ سارے خود جاگیردار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جاگیردار ہونا بھی کوئی ایسا کوئی خدا نہ کرے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اگر کسی کے باپ دادا کی جاگیر ہے تو وہ اس کا کیا قصور ہے, اس کو تو دادا نے دی ہے نا. تو اب ہم تو مہاجر ہیں, ہم تو انڈیا سے آئے, لیکن اختیارات کا غلط استعمال تو غلط ہے. دیکھیں وہ اختیارات کا غلط پاور نا, اب آپ اس پیسے کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اثر انداز ہو جائے نظام کے اوپر تو مشکل ہو جاتی ہے نا. سارے جاگیرداروں کے ساتھ ساری اسمبلی میں بیٹھی, کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا. آپ یہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کیا کام ہے, سیاسی جماعت ڈائلاگ سے ہی آگے بڑھتی ہے. اگر ہم وہ ڈائلاگ چھوڑ دیں اور ہم کیا چاہیں کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں, کیونکہ ہم اگر اس سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کام کرنا ہے نا, عوام کو ڈلیور کرنا ہے, ہماری نیت یہ ہے. ٹھیک ہے عباسی صاحب آپ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس میں ایم کیو ایم سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے 13 مہینے کیوں حکومت لی, کی کیا کیا. وہ بچ نہیں سکتے, نہ وہ بچ سکتے, نہ 13 جماعتیں کبھی بھی نہیں بچ سکتی عوام کے سامنے سے, ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر یہاں آ کر میں باجوہ صاحب یا میری بہن آسان سے وہ بات کہہ دیں کہ جی ہمیں, بات یہ ہے کہ اس جرم میں یہ سارے شامل ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ جرم جو ہوتا ہے نا, سن لیں اب دوسری یہی کہ کوئی وڈیرا ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی کراچی کا امیر ترین شخص ہے, اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اپنی ایک عزت ہے. اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو آپ کو ایک وقت ہو گیا 1980 سے آپ جماعت حکومتوں میں شامل ہیں. میں ایم کیو ایم کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے نہیں یاد آ رہا تھا کہ 2000 میں ایک بڑی خاص بات کہنے جاتا ہوں. 2007 سے لے کر مجھے آج تک ایم کیو ایم بتا دے کہ اس وقت ایم کیو ایم تمام وزارتوں میں بھی رہی ہے, میئر بھی ان کے پاس وسیم اختر صاحب رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس آدمی کو نہیں, وہ تو چلو پرانی بات ہو گئی, اس آدمی کو وہ وزارت ہی نہیں دی چاہیے کہ جو اپنی عوام کو کوئی ڈلیور نہ کر سکے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ کے گھر بیٹھنا بھی تو ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں فاروق ستار صاحب کے سامنے آنر کہہ رہا ہوں, کو میں نے خود کہا کہ آپ نے پھر میئر کیوں لیا تھا, آپ چھوڑ دیتے, ریزائن کر جاتے, تاکہ کراچی کے لوگ کہتے کہ ہاں ہمارے لیے, ہمارے حق کے لیے بندہ. اپنی گاڑیوں میں جھنڈیاں لہر رہی ہیں, ٹھیک ہے, باقی عوام کراچی کی رلتی رہے. 2007 سے لے کے آج تک, 2007 سے لے کر مجھے 2007 سے لے کر آج تک بتائیں, پی ٹی آئی آئی تو ایم کیو ایم ساتھ, پیپل پارٹی آئی تو ایم کیو ایم ساتھ, نون لیگ آئی تو ایم کیو ایم ساتھ, یعنی کسی حکومت سے ایم کیو ایم باہر نہیں ہوئی. پھر کراچی شہر کی یہ پوزیشن کیوں ہے؟ ہم ایم کیو ایم کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں, اس لیے ہم کراچی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج میں پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں باجوہ صاحب سامنے, جماعت اسلامی نے ان دونوں کے لیے الارم بجایا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں حالانکہ ہم کو جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے, لیکن بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اتنی سیٹیں کیوں نکالی کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان سے. آج بھی ان لوگوں کے پاس وقت ہے, آج بھی ان کے ایسے ووٹ آئے گی تب بھی, دیکھیں ووٹ آئے گی تب بھی ہوگا, لیکن حقائق جو ہے نا, دیکھیں حقائق کو نہیں چھپانا چاہیے. اگر کام آپ نہ کریں, آپ کسی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں, اگر آپ کے شہر کا کام نہیں ہو رہا ہے, آپ کی روڈیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کا سارا سندھ حکومت کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے, تب سندھ حکومت وہاں وفاق میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے نا, آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ چھوڑ دیتے, آپ کہتے جی ہمارے لیے, ہمیں کراچی کی پبلک کو ہم نے آن کرنا ہے, ہم نے ظاہر کراچی میں ووٹس لینا ہے, ہم نے لوگ کراچی کے لوگوں کو دیکھنا ہے, نہ ہماری روڈیں ہیں, نہ ہمارے کچرے کے ڈھیر ہیں, نہ ہمارے لوگوں کو پانی مل رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ لیکن بلاول بھٹو دیکھیں, یہ تو آسان نعرہ ان سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ یہی نعرہ لگایا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے سب جماعتوں نے. دیکھیں تھوڑے دنوں بعد پیپل پارٹی لگائے گی, تحریک انصاف ہوگی کہ میں نے پاکستان بچا دیا,
چھوڑو پاکستان بچانے کی بات کریں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے, آپ نے اپنے آپ کو سارے لوگوں نے بچایا. پاکستان کو بچانے کی بات ہوتی تو آج میرے ملک کا پیٹرول جو ہے نا 332 روپے لیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے رضا صاحب جی آپ بولنا چاہیے. یہ ہماری پی ڈی ایم کی بدولت نہیں تھا. ان کی بات سننے پھر آپ 16 ماہ کے اقتدار جو جن بھی 12-13 جماعتیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھے, ہم بھی شامل تھے, لیا انہوں نے جو ہے یہ عوام کو جواب دہ ہوں گے. ہم نے 16 مہینے کے اقتدار میں کوئی اپنے بنگلے گاڑیاں نہیں بنائی ہیں. 16 ماہ کے اقتدار میں ہم نے پاکستان بچایا ہے. اس کی جس طرح عمران خان اس ملک کو ڈبو کر کے گیا تھا, جس طرح اس ملک کو ڈیفالٹر کر کے گیا تھا, جس طرح اس ملک میں وہ انارکی پھیلا رہا تھا, یہ ساری میں ایم کیو ایم کو اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایمانداری کی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی اس میں آ کر پاکستان کو بچانے کے لیے اس کی اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے انہوں نے ہم نے مل کر پی ڈی ایم کہہ لیں اس کو یا ہمارا ایک اتحاد جو بھی 13 جماعتوں کا اتحاد. میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں ابائی صاحب, اگر یہ 13-14 جماعتیں, کیا اقتدار پہلی بار دیکھا تھا ایم کیو ایم نے جو جی ہم نے 14 مہینے کا اقتدار لینا ہے؟ پیپلز پارٹی نے پہلی بار اقتدار دیکھا تھا جی بھاگ کر چلو, یا نون لیگ نے؟ میں ساری جماعتوں کا نام لے رہا ہوں جتنی جماعتیں اس میں ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی بار اقتدار میں مولانا صاحب کے والد صاحب چیف منسٹر رہے, جی ڈی پی 6 پوائنٹ پر اس کے بعد ان کا دورانی صاحب ان کے چیف منسٹر. ایسا نہیں ہے کہ جن جماعتوں نے یہ اقتدار لیا ہے ہم نے پاکستان بچایا. ضرورت تھی کہ جن سے نہیں سنبھلا انہوں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. ان کو کہا گیا باجوہ صاحب کل ملک کے الیکشن ہو جاتے ہیں. تھوڑا سی بات ان سے کیونکہ موقع بولیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم ہم نے ایک طریقہ کار تھا, آئینی طریقہ کار استعمال کیا. ہم نے وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجا. پی ڈی ایم نے کوalition میں حکومت چلانے کی کوشش کی, انہوں نے چلائی. یہ ٹینیور پورا ہوا 5 سال کا حکومت چلی, ورنہ پہلے نہیں چلی. لیکن 16 مہینے میں جو 3.5 سال کے معاشی فیصلے اور دیگر فیصلے کیے گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ 16 مہینے کافی تھے اس کو اوور کم کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے؟ آپ ان چیزوں کو کیسے کریں گے؟ آپ اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے رکھ رہے ہیں, آپ اسٹیٹ بینک گروی رکھ دے رہے ہیں. آپ نے ہائی لیول کی معاشی پالیسیز جو ہے وہ آپ نے آرام سے گروی رکھوا دی, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبلٹی لے آئے. کیسے لے آئے کہ یہ پی ڈی ایم ہے, اور پی ڈی ایم جتنی کوشش کر سکتی تھی, بالخصوص ایم کیو ایم جتنی کوشش کر سکتی تھی, تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے ہم نے کیا ہے. اور ہم یہاں موجود رہے گراؤنڈ پہ, ہم نے میدان نہیں چھوڑا, ہم نے اپنا بارڈر نہیں چھوڑا. قربانی دی ہے بالکل. یہ جو منہ کالا ہو رہا ہے, اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ مشترکہ طور پہ کردار بھی ادا کرتی ہیں. مہنگائی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, پکڑے یہ عوام. وہ 3.5 سال کے فیصلے ہیں. پوچھیں آپ نے اس ملک کا ڈبل قرضہ کر دیا ہے, وہ پیسے کہاں کیے؟ اتنا سیاسی اور معاشی بحران کبھی پاکستان میں نہیں تھا لیکن میری بات ادھر ہی چلی جائے گی کہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی میں بھی ایم کیو موجود تھی. ٹھیک ہے, بات اس طرف چلی جائے گی, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اب میں اس کی بات بتانے چاہتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے. سردار صاحب بات بالکل کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں گے اور ان کے ویوز آپ تک ضرور پہنچائیں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 2 ٹوک پروگرام ہے اور اس میں بڑا 2 ٹوک رائے دی جا رہی ہے, تجزیے کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سردار بابر عباسی صاحب, فرح محمود صاحبہ اور رزاق باجوہ صاحب ہیں. گرما گرم بحث جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. سردار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, میں ان سے جاننا چاہوں گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی ایک مطلب میں اس بات پہ آ جاتا ہوں. چلیں ماشاءاللہ کل الیکشن ہونے والے ہیں, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوں گے. چلیں کوئی بات نہیں کچھ, لیکن آپ سن لینا, نہیں 2-4 مہینے 6 تو لگیں گے. لیکن اب دیکھیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں جی نون لیگ نے اور پیپل, خاص کر کے نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے پیدا ہوئی ہے. وہ پیدائش ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے. جیسے جی ڈی اے اور ایم کیو ایم سب مل کے ایک اتحاد بن گیا. کل اگر سب ان کی حکومت بن جاتی ہے, پیپل پارٹی کی بن جاتی ہے, نون لیگ, ان دونوں کے علاوہ اتنا مشکل کوئی دوسری جو پارٹی نہیں ہے کہ جو حکومت بنائے گی. یہ بھی میں آنے آپ کو کہہ دیتا ہوں. لیکن اگر پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل یہی لوگ
جو آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے خلاف احتجاج، ان کے خلاف جو ہے نا، تو وہ ملک کدھر بچتا ہے پھر؟ مجھے ملک کی آپ دو چیزوں میں، وہ لوگ ملک کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں کہ جو جا کر حکومت کو بھی سپورٹ کریں گے کہ جی ہم ہارے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ملک بحران میں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بلا وجہ آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہیں کریں، آپ کام اچھا کریں، ٹھیک ہے، صحیح چیز کو صحیح کریں۔ ہمارا ملک نقصان کہاں سے کھاتا ہے؟ ہم پہلی بات ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ یہ تو ٹرینڈ ہو گیا پاکستان کا کہ کوئی بھی جیتا ہے دوسرا کہتا ہے دھاندلی 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 ہو گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کبھی جیسے جماعت اسلامیہ بھی پھر احتجاج کے لیے بیٹھ رہی ہے، او خدا کا خوف کرو، ملک ویسے ڈوب رہا ہے، تمہارے روز کے روز دھرنے نہیں ختم ہو رہے۔ پھر جناب جو ہے نا ان کا دور آئے گا، یہ دھرنا دینا شروع کر دیں جی، بند کر دیں، آج ان کا دور آئے گا، بند کر دیں جی، لانگ مارچ کر دیں۔ پہلے یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ کتنے سیاسی میچور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سیاست الیکشن کے بعد میرے خیال میں مثلا کول ڈاؤن ہو جانی چاہیے، وفاق میں بیٹھ کر اپوزیشن کریں، جو جائز عوام کی نمائندگی ہوتی ہے اس طرح اپوزیشن کریں، جس کو اپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دینے لینے میں اپوزیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کل حکومت تو انہوں نے بنانی ہے، مجھے پتہ ہے یہ آج جی ڈی اے بنے جو بنے، یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ نون اور پیپل پارٹی اور یہ انہی کی حکومت ہوگی، ساتھ ایم کیو ایم بھی ملے گی، حکومت انہی کی بنے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا مثلا جب بھی کوئی تھوڑا سا ملک ذرا سی صحیح سمت پہ چلے تو یہاں دھرنے ہو جائیں، ان چیزوں سے تمام سیاستدانوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ ہم نے بڑی بڑی اسٹرائیکیں بھی دیکھی، میرے خیال میں قانون سازی دیکھیں، اگر یہ حکمران جب تک ملک میں یہ دیکھیں قانون بناتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں پھر وہ بات ہوتی ہے، پیپل پارٹی بھی پہلے غریب کا نعرہ لگاتی تھی، اور ایم کیو ایم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم سے امیدیں ہوتی تھی کہ یہ لو لیول لوگوں کی بات کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ 13 سال میں، دیکھیں سنیں بات، 13 سال ہو گئے، آپ ہر اس بل کے ساتھ کھڑی رہی ہیں جو بل عوام کے لیے، کم از کم دیکھیں اس ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پہلے سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں رول آف لا اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے، جس کو ہم مضبوط نہیں ہونے دے رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارے ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں۔ جس وقت ہمیں دیکھیں نا، مجھے آپ بتائیں ایک معمولی سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں ہماری پولیس، ہماری تمام ادارے ناکام ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فوج کو بلائیں۔ بھئی ہمیں ایسی نوبت کیوں پڑ رہی ہے کہ فوج کو بلائیں؟ کیونکہ مقامی لوگ نہیں ہے نا سسٹم میں۔ دیکھیں یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ایسی ہے، یہ پورے میں اوور آل ملک کہتا ہوں، یہ پورے ملک میں ایسا ہے۔ آپ راولپنڈی میں جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو جو ہے نا وہاں پہ سندھ کا پولیس والا ملے گا، وہاں آپ کو جو ہے نا کسی دوسری جگہ پشاور کا ملے گا۔ ایسا نہیں، اس چیزوں کو کہہ کے ہم دیکھیں ان چیزوں پہ خاص کر کے یہ بات بھی میں اس پہ اگری بھی ہوں، یہ بات نہیں کہ نہیں ہوں، ہونے بھی چاہیے، آفیسر ہونے چاہیے، لیکن جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ پاکستان کے مالک ہیں۔ پاکستان آپ کا بھی جتنا ہے، جتنا میرا ہے، جتنا باجوہ صاحب ہے، جتنا آپ کا ہے، ہم سارے پاکستان کے مالک ہیں لوگ۔ کوئی شہر، کوئی اگر کوئی سندھ میں، میں یہ ان کے سامنے، کوئی سندھ میں اگر سندھو دیش کا یا سندھی کی بات کرے گا کہ سندھ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ کوئی کراچی میں بیٹھ کے یہ کہے گا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، یہاں دوسرا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے آج ہوئی اس کی سماعت بھی، یہ بتائیے گا کیا یہ سائفر کیس آگے مشکلات پیدا کرے گا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونے والی ہے نیکسٹ جو سماعت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سائفر کیس تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام، ان لوگوں کو جنہیں سیاست کے الف بے کا بھی نہیں پتا، جو سیاست سے تعلق بھی نہیں رکھتے، انہیں بھی پتا ہے کہ عمران خان نے وہ کتنی بڑا ایک بلنڈر کیا، جھوٹ بولا، کیا مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ عقل کل بندے کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو عقل کل بنا ہوا تھا نا اپنے آپ۔ اب اس میں تو انہیں سزا پکی ہونی ہے 14 سال، اچھا بالکل ہونی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لائر سے پوچھ لیں، کسی بھی تھوڑی بہت سیاسی بصیرت رکھنے والے کا، آپ دیکھیں گے اس نے کیا بھنڈ ماری تھی، اس نے وہ اقتدار جانے کے بعد بالکل اپنے ہوش و حواس کھو گیا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اقتدار بھی گیا، ان کی سیاست بھی گئی، میں سمجھتا ہوں ان کے مستقبل بھی گیا، ان کی پارٹی کا اور ان کا۔ اگر یہ سائفر والا ڈھونگ نہ رچاتے اور جا کر کے ہم بھی کبھی ہم حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس ارکان قومی اسمبلی کم تھے؟ بہت بڑی تعداد، مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی، اننیسیسری ایک موو تھا۔ حکومتیں خود گرائی ہیں، پنجاب کی کے پی کے کی گورنمنٹیں خود گرائی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے اپنے خود کلاڑا اٹھا کے اپنی گردن پہ مارا، اس نے پاکستان کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، وہ تو اس کو کبھی نہ پاکستان معاف کرے گا نہ پوری قوم۔ اس نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا اس کا یہ تو یہ سوچے بیٹھ کر کے کوئی سیاستدان ایسے سیاست کرتا ہے؟
آپ نے اپنی جماعت ختم کر لی, آپ نے پاکستان کی معیشت ختم کر لی, آپ نے اپنے ورکر کو کیا دیا؟ میں تو پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہتا ہوں بھائی 4 سال اقتدار کوئی کم نہیں تھا, 4 سال کا اقتدار, طاقت مند وزیر اعظم تھا عمران خان, ایک پیج پہ جتنا آرمی نے, فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے, بیوروکریسی نے یا دیگر جو جماعت اتحادی تھی, سب نے اس کا ساتھ دیا اور وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام, لیکن اس کو کام کرنا نہیں آیا, یا اس کی نیت ہی نہیں تھی یا اسے کرنا نہیں آیا. اس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا, اس ملک کی قوم کے ساتھ ظلم کیا, ہماری آنے والی نسلوں کا اخلاقیات گرا کے چلے گیا ہے, وہ ہمیں گروی رکھ کے چلے گیا, ہمیں مقروض کر کے چلے گیا. میں کیا اس کو انعام دو, اس عمران خان نامی آدمی ہے جس کو عمران خان کتاب لکھی جا سکتی ہے, یہ پاگل خان ہے کوئی. یہ بس انعام کافی ہے. شمائلہ بات یہ ہے کہ سیاسی کردار بھی شفاف صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ عوام سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں دوگلا ہوں, میں جو بتا رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں, تو پھر وہ چیز لوگوں تک ڈیلیور نہیں ہوتی. آپ نے جو ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک نگیٹو امپیکٹ کریٹ کیا, جو یوتھ کو آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کو آپ نے کس جو ہے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا, کتنی خواتین جو ہے یہ ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہیں. جو سسٹم ان کی پارٹی میں چل رہا تھا, مطلب ان خواتین کو عزت دینی چاہیے تھی, ایسے جیسے ایم کیو ایم دیتی ہے کہ ہمارے پاس نسیم جلیل باجی بھی میئر رہ چکی ہیں, ڈپٹی میئر رہی وہ. اگر میں اپنی بات کروں تو ہماری رانا انصار باجی عملی طور پہ کر کے دکھانا چاہیے تھا اور مہذب خواتین لانی چاہیے تھی. ہمارے پاس رانا انصار باجی ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر آئی. اچھا فرح صاحبہ, ابھی جو نگراں وزیر اعظم صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹھیک ہیں وہ قانونی دائرے میں رہ کے الیکشن لڑیں گے, اس کا مطلب ہے نرم گوشہ ہے ابھی؟ پہلے تو ٹھیک کون ہے یہ بتائیں, جو لوگ ٹھیک ہیں مطلب لوگوں سے مراد کیا؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب بتائیں گے انہوں نے کیا کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے. پھر وہ ٹھیک کا کرائیٹیریا تو وزیر اعظم کو ہی معلوم ہوگا نا. دیکھیں نا, جو بیان دے رہا ہے تو وہ بتا سکتے. میرے ٹھیک کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہے. جو ٹھیک تھے نا باکردار وہ تو چھوڑ گئے تھے انہیں جی, جو ان کے ساتھ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں, اچھا جو ٹھیک تھے انہوں نے عدم اعتماد میں آ کر کے اس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دیا. میں وزیر اعظم کے ترجمان نہیں تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کا ٹھیک کا پیرامیٹر کیا ہے. اور جو لوگ آج بھی اس کے ساتھ چپکے ہوئے, جو آ کر حلف نامے جمع کرا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی میں قسم کھاتا ہوں, ان سے پوچھو نا کیا کس نے کہا تھا, پھر یہ کس نے کیا ہے؟ اور ابھی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, تو ان کے اتنے ہیلے بہانے اور ان کے سارے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اگر آپ نے وہ چیزیں, وہ آپریشن جو ہمارے ساتھ ریاست کا ایک رویہ رہا کبھی, اگر اس لیول کی چیزیں ہوتی تو پھر ہم بولتے کہ نہیں آپ نے بہت کچھ کر لیا. یہ تو صرف چند مہینے ہیں اور 9 دن میں 5 دن میں جا کے لوگ آ کے ایسے رو رہے ہوتے ہیں گلے لگ کے. ہمارے تو کتنے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں, اور ہم تو پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا نرمی اختیار کریں, نرمی برتیں اور ہمارے لاپتہ لوگوں کو بازیاب کریں. اور اس میں ایک اہم کردار ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی سینئر ڈپٹی کنوینر ادا کرتے ہیں, اور بہت کوشش اور محنت کے باوجود ہم وہ اپنے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو واپس لاتے ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے ایک لیڈر کا, یہ کام ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا کہ اپنے ورکرز کو پہلے آپ جو ہے اس کو پروٹیکشن دیں, اپنے ورکر کو اون کریں. ہمارے بلدیہ ٹاؤن کا کیس تھا, ہم نے اپنے ورکرز کو اون کیا, ہم نے کہا ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہماری غلطی ہے, وہ جو ایک ہمارے جج صاحب نے تجزیہ دیا کہ ان کا تجزیے پہ تو دیکھیں یہ ہوتے نہیں ہیں فیصلے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے وہ روایت توڑی, ہمیشہ ہم روایت کرنے, ہم نے وہ روایت توڑی. ہم نے کہا ہمارے لوگ ہیں, اگر لیڈرشپ ملی بھی انوالو ہے تو ہمیں سزا دیں. نہیں کہا کہ پوری پریس کانفرنس ہوئی تھی, سب نے دیکھا. تو اپنے کارکن کو اون کریں, اس کو پھر وہ آپ ایک حوصلہ دے سکتے ہیں, آپ اس کو مضبوط کس صورت میں بنا سکتے ہیں. یہاں پی ٹی آئی والے تو اپنی ہی عورتوں پہ الزامات جو جیل میں لگے, میں اب کیا کہوں آپ کو کہ کس قسم کے, پھر وہ ان کی خواتین ورکرز آ کے نفی کرتی ہیں نہیں ہمارے ساتھ جیل میں ایسا کوئی رویہ نہیں رہا. تو یہ باتیں, یہ اپنی لوگوں کی تذلیل کرنا, خاص کر خواتین ایک سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے سیاست کے اندر. یہ جو اسٹیٹمنٹس وہ بنا سوچے سمجھے, آئی ڈونٹ نو وہ کیسے دے دیتے ہیں. عباسی صاحب, یہ جو تاجروں نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئے ہیں, اور حقیقت ہے کہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم بلکہ خواتین کے ہراسگی کے جو واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ, مطلب دن دہاڑے اب تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہماری پولیس ہے, وہ اب کسی کام کی نہیں رہی, کسی قابل نہیں رہی کیا کہ اب آرمی چیف سے مطالبہ کر دیں؟ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مطالبہ ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات آپ کے دوست کے پچھلے عرصے سے کراچی میں واقع بہت زیادہ ہے.
جو یہ جس طرح سے جو سنیچنگ ہو رہی ہے، موبائلوں کے اوپر لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. پھر خواتین کے ساتھ بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ جہاں کسی کو اکیلی خواتین آئی ہے، کوئی یہ پتہ عجیب سی کوئی مخلوق آ گئی کہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا، یہ چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناکامی ہے پولیس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پولیس کی ناکامی ہے. اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے تو باجوہ صاحب کی حکومت تھی، اب تو مثلا بالکل جو ہے کہ آزاد اور نیوٹرل حکومت ہے. ان کو اس کا ایکشن لینا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب بالخصوص بریگیڈیئر صاحب ان پولیس آفیسروں کو سامنے لے آئیں جو اچھے لوگ ہیں، اچھی ساکھ کے لوگ ہیں. اور میں پہلے بھی آپ سے زور دار کہتا ہوں، پولیس اتنی ہے نہیں جتنی پولیس کو ہم نے ادھر ادھر بزی کیا ہوا ہے. جو شہر کو اس کو ہم نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. جب کبھی ہمارے شہر کے حالات گڑبڑ ہوتے ہیں تو رینجرز کو ہم جب طلبتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، جب پھر ہم رینجرز کو طلب کرتے ہیں تو معاملات درست ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں سوالیہ نشان ضرور ہے. حکومتوں کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ پولیس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے گا. پولیس کی ہمیں تنخواہ سے لے کر ہر چیز کے اوپر اس کی مانیٹرنگ اچھی ہونی چاہیے، تب جا کر شہر کنٹرول میں آتے ہیں. دنیا کے ملکوں میں دیکھیں پولیس ہی کھڑی ہوتی ہے جو سارے نظاموں کے کنٹرول کرتی ہے. ہمارے یہاں پولیس اگر کسی کو نظر بھی آئے گی، وہ دہشت گرد بھی ہوگا تو تب بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے مکا لیں گے، خیر ہے، مک جائیں گے اس سے بھی جو ہے نا. تو یہاں تک کیفیت ہے. مجھے آپ بتائیں نا پھر لوگوں کو کیا ڈر لگے گا. ہم پہلے تھوڑی دیر اخوانیوں کی بات کرتے تھے، وہ ظاہر بات ہے انہوں نے چرس شراب ہر طرح کے کام کرنے تھے، پیسے رکھے تھے، تو کیا ہونا ہے. تو ہم نے خود کہیں ایسے لوگوں، لیکن دیکھیں حکومتیں جو لوگ بناتے ہیں یا حکمران جو بنتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں اس پاکستان میں 3 چیزیں دے دیں، پولیس، ہاسپٹل، ٹھیک ہے، اور یہ جتنی تعلیم اور یہ چیزیں دے دیں لوگوں کو، اور یہ بجلی اور یہ بحران ختم کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خود سب کچھ بنا لیں گے. میں کراچی کے شہریوں سے، اپنے بھائیوں سے، کراچی کے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی یہ جو سی سی ٹی وی سے ہمیں جو یہ موبائل فونوں سے یہ جو فوٹیجز آتے ہیں پبلک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس خود اٹھیں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں، ہماری بیٹیاں خود مقابلہ کریں. وہ نہیں، وہ کم سے کم کمپلین ضرور کریں، پولیس تک جائیں. اب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ سی سی ٹی وی یا سوشل میڈیا سے پولیس تک پہنچتا ہے. ڈائریکٹلی کوئی خاتون میرا خیال ہے کہ بہت خود رجسٹر کرائیں. ٹھیک ہے، ہمت کریں. فرح صاحب ون لائنر آپ سے بھی لوں گی میں. اداروں کو چاہیے کہ اپنے جو نیچے ماتحت لوگ ہیں، جو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. ایسا سازگار ماحول ضرور ہو کہ عورت جا کے آرام سے اپنی کمپلین کر سکے. جو سوالات اور طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بہت شکریہ. سردار بابر عباسی صاحب، فرح محمود صاحبہ اور رزاق باجوہ صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ذاتی مفاد سے نکل کر قومی مفاد کا سوچنا ہوگا، یہی تمام مسائل کا حل ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.